अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद, इस सेशन में हम कुरान में हरूफ मुक़त्तआत के बारे में गुफ्तगू करेंगे। कुरान की कुछ सूरतों में मसलन 29 सूरतों के शुरू में के अवाइल में कुछ हरूफ आते हैं जिनको हरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है। मिसाल के तौर पे सूरह बकरा के आगाज़ में अलिफ लाम मीम 3 ऐसे हरूफ आते हैं कि जिन्हें हरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है। इसी तरह सूरह आले इमरान के पहले 3 हरूफ अलिफ लाम मीम हैं कि जिनसे इस सूरा का आगाज़ हो रहा है। कुरान की 29 सूरतों में मौजूद ये हरूफ जो कि अरबी हरूफ तहज्जी के मुताबिक हैं, अगरचे अरबी हरूफ तहज्जी की तादाद 29 है, लेकिन हरूफ मुक़त्तआत कि अगर इनकी तकरार को हज़फ कर दिया जाए तो ये 14 हरूफ बनते हैं। आखिर कुरान में मौजूद इन हरूफ का क्या मतलब है, क्या मफ़हूम है? आया ये हरूफ काबिल तफ़हीम हैं, काबिल तफ़सीर हैं या काबिल तफ़सीर ही नहीं हैं? इसके बारे में मुफस्सिरीन के 2 नज़रिए पाए जाते हैं। नज़रिया अव्वल ये है कि ये हरूफ अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान एक रम्ज़, एक इशारे की सूरत में मौजूद हैं और इसका किसी को इल्म नहीं है। लेकिन क्या ये हरूफ इसके बाद काबिल तफ़सीर हैं या नहीं? एक ग्रोह मुफस्सिरीन का अक़ीदा है कि नहीं, ये काबिल तफ़सीर भी नहीं है, जबकि दूसरा ग्रोह मुफस्सिरीन ये कहता है कि कुरान में आयत आती है अफ़ला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, तुम कुरान में तदब्बुर क्यों नहीं करते, क्या तुम्हारे दिलों पे कुफ़्ल है? तो आया हरूफ मुक़त्तआत जो कि कुरान में शामिल हैं, कुरान के मतन का हिस्सा हैं, क्या वो भी तदब्बुर कुरान में दाखिल हैं या वो तदब्बुर कुरान से खारिज हैं? दूसरे ग्रोह मुफस्सिरीन का नज़रिया ये है कि वो तदब्बुर कुरान में दाखिल हैं और उनके बारे में तदब्बुर किया जा सकता है और उनके बारे में फहस और रिसर्च की जा सकती है कि मज़ीद आने वाले ज़मानों में शायद उनके मज़ीद मफ़ाहीम वो आश्कारा हो जाएं। तो कुरान के मुफस्सिरीन का ये ग्रोह ये कहता है कि कुरान में ये जो अफ़ला यतदब्बरूनल कुरान है, ये उस हरूफ मुक़त्तआत को भी शामिल है, क्योंकि वो भी मतन कुरान है। जिस तरह कुरान के बाकी मतन को बग़ैर वज़ू के नहीं छुआ जा सकता या बग़ैर वज़ू के उन्हें बोसा नहीं दिया जा सकता, इसी तरह कुरान में मौजूद हरूफ मुक़त्तआत को भी बग़ैर वज़ू के छुआ नहीं जा सकता। ला यमस्सहु इल्लल मुतहहरून, और ना ही वज़ू किए बग़ैर उन्हें बोसा दिया जा सकता है। इसलिए मुफस्सिरीन के 2 नज़रियात हैं। हम दूसरे नज़रिए के मुताबिक इन हरूफ को भी काबिल तफ़सीर समझते हैं और देखते हैं इन हरूफ के बारे में हमें कुरान से या कुरान की मुख्तलिफ़ तफ़ासीर से या रिवायात से क्या मालूमात और क्या इल्म हासिल होता है। कुरान की आयात में ये कुरान की सूरों के शुरू में
یہ حروف مقطعات کے مختلف شکل میں آئے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ قرآن کی یہ مدنی صورتوں یا مکی صورتوں کے ساتھ مختص نہیں ہیں، کہ اگر وہ 27 مکی صورتوں کے شروع میں آئے ہیں تو 2 مدنی صورتوں کی شروع میں بھی آئے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ مکی صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، اور کل یہ 29 سورہ قرآن بنتی ہیں جن کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ البقرہ کے شروع میں الف لام میم، سورہ آل عمران کے شروع میں الف لام میم، سورہ اعراف کے شروع میں الف لام میم صاد، سورہ یونس کے شروع میں الف لام را، سورہ ہود کے شروع میں الف لام را، سورہ یوسف کے شروع میں الف لام را، سورہ الرعد کے شروع میں الف لام میم را، سورہ ابراہیم کے شروع میں الف لام را، سورہ ہجر کے شروع میں الف لام را، سورہ مریم کے شروع میں کا ہا یا عین صاد، اسی طرح سورہ طٰہٰ کے شروع میں طٰہٰ، سورہ شعراء کے شروع میں تا سین میم، سورہ نمل کے شروع میں تا سین، سورہ قصص کے شروع میں تا سین میم، سورہ عنکبوت کے شروع میں الف لام میم، سورہ روم کے شروع میں الف لام میم، سورہ لقمان اور سورہ سجدہ کے شروع میں بھی الف لام میم آیا ہے۔ اسی طرح الف لام میم اور الف لام را کی کئی بار تکرار ہوئی ہے۔ سورہ یاسین کے شروع میں یاسین، سورہ صاد کے شروع میں صاد، سورہ مومن کے شروع میں حامیم، سورہ حامیم سجدہ کے شروع میں حامیم، سورہ شورا کے شروع میں حامیم عین سین قاف، سورہ زخرف کے شروع میں حامیم، سورہ دخان اور سورہ جاسیہ اور سورہ احقاف کے شروع میں حامیم، اور سورہ قاف کے شروع میں قاف، اور سورہ والقلم کے شروع میں نون۔ یہ حروف مقطعات ہیں جو کہ قرآن کی مختلف صورت مبارکہ کے شروع میں آئے ہیں۔ اگر ان کے مجموعوں پہ غور کیا جائے تو یہ بعض دفعہ مفرد یعنی ایک لفظ کی صورت میں آئے ہیں، جیسے صاد، جیسے نون، جیسے قاف، اور کبھی 2 حروف کی شکل میں آئے ہیں، جیسے تاسین، یاسین، طٰہٰ، حامیم، اور 3 حروف کی شکل میں بھی آئے ہیں، جیسے الف لام میم، الف لام را، تا سین میم۔ اسی طرح 4 حروف کی شکل میں بھی آئے ہیں، الف لام میم صاد، الف لام میم را، اور 5 حروف کی شکل میں بھی آئے ہیں، جیسے کا ہا یا عین صاد۔ تو اس طرح کہ یہ مختلف مجموعات کی شکل میں کہ مفرد شکل میں بھی آئے ہیں اور مرکب شکل میں بھی ان قرآن کی صورتوں میں موجود ہیں۔ اب بعض آیات کی شکل میں آئے ہیں کہ ان حروف مقطعات سے ایک مکمل آیت بنتی ہے، جیسے الف لام میم، اور بعض سے 2 آیات بنتی ہیں، جیسے ہا میم ایک آیت اور عین سین قاف ایک آیت۔ اسی طرح بعض آیات کے حصے کے طور پہ آئے ہیں، جیسے یاسین، حامیم، کہ یہ آیت کے حصے کے طور پہ ہیں، کہ ان حروف کی تکرار ہوتی ہے۔ مثلاً کچھ حروف مقطعات صرف ایک دفعہ ہیں، جیسے نون، قاف، بعض 2 دفعہ آئے ہیں، جیسے صاد، الف لام میم صاد، اور بعض 6 دفعہ آئے ہیں، جیسے الف لام میم، اور بعض 7 دفعہ آئے ہیں، جیسے حامیم۔ اگر ان حروف مقطعات جو کہ مقرر آئے ہیں ان کو حذف کر دیا جائے اور دیکھا جائے کہ وہ کل حروف کے حذف شدہ
حروف جو ہے نا وہ کتنے بنتے ہیں، تو حذف شدہ حروف جو ہے وہ 14 بنتے ہیں، جو کہ الف، ہا، را، سین، صاد، طا، عین، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہا اور یا، کہ یہ حروف ہیں کہ جو کہ تقریباً کہ آدھا حصہ بنتے ہیں کہ کل حروف غیر مقررہ حروف کو ڈال کے حروف مقطعات کی میں سے 14 حروف ایسے ہیں جو کہ بار بار آئے ہیں۔ پھر ایک اور بات جو کہ محسوس کی گئی ہے ان حروف کے بارے میں کہ علماء نے دیکھا ہے کہ یہ حروف جن صورتوں کے ساتھ ہیں اس کے فوراً بعد والی آیتوں میں الکتاب یا القرآن کا ذکر ہے۔ مثلاً کہ ذال الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو بہت سی ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں یا عظمت قرآن کا ذکر ہے یا وحی و نبوت کا ذکر ہے، کہ جو ان کے بالکل بعد والے آنے والی آیات ہیں ان میں یہ موضوعات غالباً پائے جاتے ہیں، سوائے سورہ مریم اور سورہ القلم کے کہ جن میں یہ موضوعات ان کے وسط میں پائے جاتے ہیں۔ باقی جتنی صورتوں کے یہ شروع میں ہیں ان میں عظمت قرآن کی آیات اور وحی و رسالت کے بارے میں آیات وہ ان حروف کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اس طرح شاید بعض علماء نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ شاید یہ حروف کے عظمت قرآن کے شروع کے ساتھ آتے ہیں اور عظمت قرآن کو ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں یا عظمت وحی و رسالت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ان حروف کا اور مضامین عظمت وحی و رسالت اور مضامین عظمت قرآن کا ایک بنیادی گہرا تعلق پایا جاتا ہے۔ پھر دوسرا جو کہ خیال ظاہر کیا گیا ہے، علامہ طباطبائی نے ظاہر کیا ہے کہ ان حروف کے درمیان اور جن صورتوں کے شروع میں وہ آئے ہیں ان کے درمیان اور باقی صورتوں کے شروع میں جو یہ آئے ہیں تو ان کے درمیان ایک خاص مضامین کا ارتباط پایا جاتا ہے، کہ مضامین کا یہ ارتباط ان صورتوں میں بھی موجود ہے۔ مثلا الف لام میم اور الف لام میم صاد، تو الف لام میم کی صورت کے جو مضامین ہیں اور جو صورت صاد کے مضامین ہیں ان دونوں کا ذکر سورہ الف لام میم صاد میں بھی کیا گیا ہے۔ تو قرآن کے یہ الفاظ مثلا الف لام میم جن صورتوں میں آیا ہے اس کے فوراً بعد نفی ریب فی القرآن کی بات کی جاتی ہے، یعنی قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، اور الف لام میم صاد کے معرف الف لام میم اور صاد کی صورت والے معرف ہیں، اور اسی طرح الف لام میم را جو کہ سورہ رعد میں آئی ہے کہ اس کے معرف ان صورتوں کے مضامین کے مطابق ہیں، متشابہ ہیں، جو کہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں یا الف لام را سے شروع ہوتی ہیں۔ اور ایک اور چیز کہ ان حروف سے ایک نیمونک بنایا گیا ہے کہ مثلا علی و صراط الحق نمس سے کہوں، کہ اس نیمونک میں کہ اس ایک فقرے میں ان سارے حروف مقطعات کو سمویا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے اور نیمونکس بھی بنائے جا سکتے ہیں کہ جن میں سارے حروف کو سمویا جا سکتا ہے۔ ان حروف کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں، کہ بہت سے مفسرین نے کوشش کی ہے کہ وہ اپنی اویلیبل ریسورسز اور علم کے مطابق اور جو علم کے منابع ان کے پاس موجود ہیں ان سے کوشش کریں کہ حروف مقطعات کی کوئی نہ کوئی تفسیر وہ پیش کرنے کی کوشش کریں۔ بعض مفسرین نے اپنے کشف و شہود سے یہ کوشش کی ہے کہ ان حروف کی ایک تفسیر پیش کی جائے۔ مثال کے طور پہ ایک
مفسر ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات گویا آیات متشابہات کی مانند ہیں، کہ جس طرح آیات متشابہات کا وہ علم واضح نہیں ہوتا سوائے اہل الذکر کے، کہ فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے وہ دریافت کر لیں۔ تو اسی طرح حروف مقطعات کا علم بھی واضح نہیں ہوتا اور انہیں جو ہے وہ اہل ذکر سے دریافت کرنا چاہیے۔ لیکن اس تفسیر پہ کچھ اعتراضات آتے ہیں کہ متشابہات آیات کے جو معنی ہوتے ہیں وہ معنی بظاہر واضح ہوتے ہیں اور جو حقیقی معنی ہے اس سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، لیکن اس معنی سے جو مراد دی جاتی ہے وہ مراد باطل ہوتی ہے۔ اس لیے وہ اہل ذکر سے جا کے اس معنی کو کنفرم کرایا جاتا ہے، اس کی تصدیق کی جاتی ہے کہ آیا ان آیات متشابہات سے مراد یہی معنی ہے جو خدا اور رسول کے مقصود ہے یا یہ معنی مراد نہیں ہے، جبکہ حروف مقطعات کی شکل میں معنی ہی واضح نہیں ہے، معنی ہی رمز میں ہے، معنی ہی پردہ غیب میں ہے، معنی ہی پردہ حجاب میں ہے، اس لیے ان کو آیات متشابہات کی مانند قرار نہیں دیا جا سکتا۔ دوسری تفسیر جو کہ مفسرین کی رائے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جیسے یہ اسم ہے اسی سورہ کا نام ہے جس کے شروع میں ہے، جیسا کہ الطبیان نے یہ اپنا رائے نقل کی ہے کہ شاید یہ اسی صورت کے نام کے طور پہ ہیں، لیکن یہ نام کا ہونا صرف بعض صورتوں میں تو صادق آ سکتا ہے، لیکن سارے مکمل طور پر نہ تو حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورتوں پہ صادق آتا ہے اور نہ قرآن کی باقی صورتوں کا مسئلہ وہ واضح ہوتا ہے کہ بعض صورتوں کے نام تو اسی حروف مقطعات سے نام ہے، لیکن بعض حروف مقطعات ہونے کے باوجود وہی نام نہیں رکھتی، اس لیے یہ رائے بھی کوئی ثواب والی رائے نہیں ہے۔ تیسرا رائے کہ یہ اسماء ہے قرآن کے لیے، کہ قرآن کے لیے ایک نام ہے، کہ مثلا تفسیر مجمع البیان میں اس رائے کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے فرقان کہ یہ قرآن کا ایک نام ہے، جیسے الذکر کہ یہ بھی قرآن کا ایک نام ہے۔ اسی طرح حروف مقطعات کے بارے میں بھی یہ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ شاید یہ قرآن کا نام ہو، لیکن سارے حروف مقطعات کو جب دیکھا جائے تو اس سے قرآن کے نام ہونے پہ کوئی دلیل وہ بنتی نہیں ہے، کوئی دلیل مکمل طور پہ اس پہ واضح نہیں ہوتی ہے۔ چوتھی جو رائے بیان کی گئی ہے کہ یہ اسم جو ہے وہ اسماء حسنہ میں سے ہیں، یہ حروف مقطعات جو ہیں وہ اسماء حسنہ میں سے ہیں، جیسا کہ تفسیر اتقان والے نے جلد 2 میں لکھا ہے، اور تعبیرات کاشانی نے وہ اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ اس کو اسماء حسنہ کے ساتھ وہ تفسیر کیا گیا ہے، اور شیخ بو علی سینا نے بھی رسالۃ النوروزیہ میں بعض وہ حروف کا ذکر کیا ہے کہ جن کے خاص معنی بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ تعبیرات کاشانی میں الف لام میم کل الوجود کے معنی میں ہے، یعنی تمام کا تمام وجود گویا اس کی علامت وہ الف لام میم ہے، اور الف اول الوجود ہے اور لام عقل فعال یعنی حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اور میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الوجود ہیں، اور المیزان جو ہے اس تفسیر میں یہ اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ دیکھیں
جتنے بھی اسماء ہیں، اسماء حسنہ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ صریحاً بیان کی ہیں، جبکہ حروف جو ہے یہ رمز کی صورت میں، اشارے کے صورت میں بیان ہوئے ہیں، اس لیے ان کو مکمل طور پہ یہ بات، قطعی طور پہ یہ بات نہیں کی جا سکتی کہ ان حروف سے مراد اسماء حسنہ ہی ہیں۔ پانچویں رائے جو مختلف مفسرین نے وہ ظاہر کی ہے کہ مثال کے طور پہ کہ یہ اسم اللہ الاعظم، کہ اللہ کے اسم اعظم کے اجزاء ہیں، اور ان کی ترکیب سے اللہ کا اسم اعظم معلوم کیا جا سکتا ہے، کہ بعض لوگوں نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ یہ اللہ کے اسم اعظم سے متعلق ہیں، اور ان سے وہ اللہ کا اسم اعظم ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ اب اسم اعظم اس کو دو معنوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ ایک، اسم اعظم کا یا جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، ان کا ایک لفظی پہلو ہے، کہ لفظی پہلو اس اسم کا جو کتابت کی صورت میں موجود ہوتا ہے، کہ وہ ایک لفظی پہلو ہے جیسا کہ ہر لفظ کا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا ایک ذہنی تصور بنتا ہے، کہ تصور ذہنیہ، یعنی وہ نام ذہن میں جب آتا ہے تو وہ اس اسم کا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے، تو اصل میں وہ اسم اسم الاسم ہوتا ہے، یعنی اس ذہنی تصور کا، اس ذہنی موجود کا وہ جو آغاز ہے وہ اسم اعتباری ہے، اسم لفظی ہے، جو کہ کتابت کی شکل میں یا سماعت کی شکل میں موجود ہے۔ اور پھر ایک تیسرا درجہ، ایک تیسرا مقام ہوتا ہے جو کہ مقام تکوینیہ ہوتا ہے، کہ حالت تکوین میں، کہ حالت کون میں اور امور حقیقیہ میں، امور عینیہ میں اس کا ایک وجود ہوتا ہے، جس کو وہ اس کا وجود تکوینیہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر یہ حروف مقطعات کہ اپنے وہ وجود لفظی سے، کہ اپنے وجود اعتباریہ سے وجود ذہنی کی طرف آئیں تو انہیں اسم الاسم کہا جائے گا، اور اگر اس کے بعد ان کی ایک اسم حقیقی کی شکل موجود ہو تو اس کو امور تکوینیہ یا اسماء تکوینیہ کہا جائے گا۔ اس صورت میں ان کا وجود اگرچہ ممکن تو ہے، لیکن کیا دلیل ہے کہ جو اس بات کو ثابت کرے کہ ان حروف مقطعات کا ایک وجود حقیقی موجود ہے، ایک وجود تکوینیہ موجود ہے؟ اگرچہ بعض روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے، لیکن اگر روایات اپنی سند اور اپنی معنی اور دلالت کے لحاظ سے انہیں صحیح مانا جائے تو پھر یہ بات تب جا کے علمی لیول پہ تسلیم کی جا سکتی ہے کہ ہاں، ان حروف مقطعات کا بھی ایک مقام ہے کہ جس کو اسم تکوینیہ کے حساب سے وہ لیا جا سکتا ہے کہ خدا کے ہاں اسم موجود ہے۔ مثال کے طور پہ کہ دعائے کمیل میں ایک ارشاد ہوتا ہے اسم کے بارے میں، وَبِأَسْمَائِكَ الَّذِي مَالَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ یا رب ان اسماء کا واسطہ جس سے ہر چیز کے ارکان، ہر چیز کے بنیادی حصے وہ بھرے ہوئے ہیں، وہ پر ہیں۔ تو وہ اسماء کا ایک حقیقی وجود ہے، ایک تکوینی موجود ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی وجود موجود ہو، جس طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ حروف مقطعات وہ نبی اور امام ان کو معلوم ہوتے ہیں، ان کے ذریعے وہ دعا کرتے ہیں اور ان کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے، تو یہ اسماء حسنہ کا، حروف مقطعات کے اسماء کا وجود تکوینیہ ہے، اور یہ اسماء اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کے اس کائنات میں
مختلف مظاہر ظاہر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اسألک باسمک الذی خلقت بھی عرشوں کا، کہ یا اللہ میں تیرے اس اسم کا سوال کرتا ہوں جس سے تو نے عرش کو خلق کیا، وَإِسْتَقَرَّ بِهِ عرشوں کا، اور تو اپنے عرش پہ قائم ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے کچھ اسماء ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ اسم پہ کے قائم ہوا، جو بِاسْمِكَ الَّذِي فَجَّرْتَ بِهِ عیون الجنان، کہ یا اللہ میں تیرے اس اسم کا سوال کرتا ہوں کہ جس سے تو نے جنت کے چشمے جاری کیے، وہ بِاسْمِكَ الَّذِي خلقت بِهِ الجنہ عرضها کعرض السماء والارض، اور تیرے اس اسم کا سوال کرتا ہوں کہ جس سے تو نے جنت کو خلق کیا کہ جس کا عرض وہ آسمان و زمین سے بڑا ہے، وَبِاسْمِكَ الَّذِي خلقت بِهِ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ، اور تیرے اس اسم کا سوال کرتا ہوں جس سے تو نے شمس و قمر اور ستاروں کو خلق کیا، وَبِاسْمِكَ الَّذِي خلقت بِهِ جبرائیل و اسرافیل، اور تیری اس اسم کا سوال کرتا ہوں کہ جس سے تو نے جبرائیل کو خلق کیا اور اسماعیل کو خلق کیا، وَبِاسْمِكَ الَّذِي خلقت بِهِ وَأَحْيَيْتَ جَمِيعَ خلقک، کہ اس اسم کا سوال کرتا ہوں جس سے تو نے ساری خلقت کو خلق کیا اور ان کا جو ہے وہ موت کی تقدیر ان میں قائم کی، بِاسْمِكَ الَّذِي تُمِيتُ بِهِ جَمِيعَ خَلْقِكَ عِنْدَ فَنَاءِ أَجَالِهِمْ، اور تیرے اس اسم کا سوال کرتا ہوں جس سے تو ساری خلق کو موت دے گا جب ان کی موت کا وقت آ جائے گا، وَبِاسْمِكَ الَّذِي تُحْيِي جَمِيعَ خَلْقِكَ لِلْقِيَامِ بَيْنَ يَدَيْكَ، اور تیرے اس اسم کا سوال کرتا ہوں کہ یہ بلد الامین میں صفحہ 416 سے 419 تک اللہ تعالیٰ کے وہ ایک سے مانگی ہوئی ایک دعا کا ذکر ہے کہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے اسم کا واسطہ دیا گیا ہے کہ جس سے مختلف کام ہو رہے ہیں، وَبِاسْمِكَ الَّذِي تُحْشَرُ بِهِ جَمِيعَ خَلْقِكَ، اور اس اسم کا واسطہ جس کے واسطے سے تو ساری خلق کو وہ حشر میں جمع کرے گا، وَبِاسْمِكَ الَّذِي قَذَفْتَ بِهِ الْخَوْفَ فِي قُلُوبِ الْخَائِفِينَ، اور تیرے اس اسم کا سوال کرتا ہوں جس سے خوف کھانے والوں کے دلوں میں، اللہ کا خوف رکھنے والوں کے دلوں میں تو نے خوف ڈالا اور راجین اور رجا ڈالی، رجا کی امید ڈالی، وَبِاسْمِكَ الَّذِي تُنَوَّمُ بِهِ الْعُیُونَ، اور تیرے اس اسم کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس سے آنکھوں پہ نیند طاری ہوتی ہے۔ تو اس طرح وہ اسم کے مختلف مظاہر کہ پوری کائنات کو، اس پوری کون کو اللہ تعالیٰ کے اسم کا مظاہر سمجھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسم کا مظہر سمجھا جاتا ہے، اور قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء کا مظہر ہے کہ ایک روحانی مخلوق ہے جس کی ہر آیت ایک روحانی مخلوق ہے، اور حروف مقطعات بھی اس کی ایک روحانی مخلوق ہیں کہ اس کا ایک موجود ہیں کہ جن کے واسطے سے اگر امام یا نبی دعا مانگے، یا بعض اعمال کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ بعض لوگوں نے وہ حروف مقطعات کے واسطے سے دعا مانگی اور ان کی دعا قبول ہوئی، یعنی یہ بھی قبولیت دعا کا ایک ذریعہ ہے، قبولیت دعا کا ایک واسطہ ہے، لیکن حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اگر اسم کی تلاوت کی جائے تو یہ دعا قبول ہوگی، جیسا کہ حضرت آصف بن برخیہ کے پاس اسم الہی کا علم تھا، لیکن انہوں نے
وہ آنکھ جھپکنے کے عرصے میں حضرت بلقیس کا تخت ملک یمن سے لا کے فلسطین میں جناب سلیمان کے سامنے حاضر کر دیا، تو اسماء کا یہ علم ایک خاص قسم کی استعداد سے حاصل ہوتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض اور نوافل کو ادا کرنے سے اور اس کی طرف توجہ کرنے سے اور دل میں اس کی اتنی رضا وہ قائم کرنے سے حاصل ہوتا ہے کہ انسان اولیاء خدا کے مرتبے تک پہنچ جائے۔ مثال کے طور پہ وہ کہا جاتا ہے کہ سورہ حمد کو، حضرت امام جعفر صادق کی حدیث ہے کہ اگر سورہ حمد کو 70 مرتبہ کسی مردہ پر تلاوت کیا جائے تو بعید نہیں ہے، یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے کہ وہ مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے اور زندہ ہو جائے، لیکن اس کے لیے ایک خاص روحانی استعداد کلٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے آپ کو معاصی سے بچائے، انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے راستے پہ چلائے، تب اس سے وہ کرامات ظاہر ہوتی ہیں کہ مثلاً اگر کوئی نوافل کی پابندی کرے گا تو ایک سٹیج آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ سے دیکھے گا، ایک سٹیج آئے گی کہ اس کی زبان اللہ تعالیٰ کی زبان ہو جائے گی، اس کا نطق اللہ تعالیٰ کا نطق ہو جائے گا، ایک سٹیج آئے گی کہ اس کی سماعت اللہ تعالیٰ کی سماعت ہو جائے گی، اور اس کے اعضاء و جوارح سے اللہ تعالیٰ کے اسماء کا اظہار ہوگا۔ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ باقی مطالب انشاءاللہ آئندہ۔